बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूख सैयद। सुबह बखैर नाज़रीन। गुज़श्ता हफ़्ता एहलियान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक था और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला से एक ऐसी ख़बर आई जिसने एहलियान पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदा किया, बहुत दुखी किया। पूरा पाकिस्तान परेशान है, पूरा पाकिस्तान तशवीश का शिकार है कि इस तरह की ख़बरें कब तक हमारे माशरे के अंदर आती रहेंगी और हम इनका सद्जवाब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि पाकिस्तान के उलमा इकराम और पाकिस्तान के अकाबरीन उन सब ने इन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मज़म्मत हमेशा होती है और वाक़यात कम नहीं होते। हर बार मज़म्मत भी की जाती है और हर बार वाक़यात भी आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे माशरे के अंदर इंतहा पसंदी इस शक्ल में क्यों इतनी बढ़ रही है और हम इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। क्या हमारी तालीमात में कोई मसला है या हम बग़ैर इल्म के ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया एक अज़ाब बन चुका है, वो इस हवाले से अज़ाब बन चुका है कि उसके इस्तेमाल करने वाले उसकी वक़्त को नहीं समझते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। कोई भी चीज़ आती है हम उसको रीट्वीट करना शुरू कर देते हैं, बग़ैर तहक़ीक़ के उसको पोस्ट करना शुरू कर देते हैं और हम इस बात का ख्याल ही नहीं रखते कि इसके नताइज क्या होंगे और माशरे में आपकी फैलाई हुई मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ क्या रंग लाएगी। हमने देखा कि जड़ांवाला में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि कुरान की तौहीन हुई है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई है और अभी तक पता नहीं चल सका कि इस तौहीन में कौन मुलव्वस है। लेकिन मसाजिद में ऐलानात हुए, लोगों को घरों से बाहर निकाला गया, लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले, उनके जज्बात को मुश्तइल किया गया, उनके जज्बात को बनाया गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये लोग जो मसीही बस्तियाँ उनकी तरफ चल पड़े, उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, घरों को आग लगा दी गई। 6 जो चर्च हैं उन्हें आग लगाई गई, उनके अंदर जो मुक़द्दस अनाजील के नुस्खे पड़े हुए थे उन्हें आग लगाई गई। वहाँ पर जो क्रास का निशान है, जो स्लीब है, उसको तोड़ दिया गया। तो ये जो सारी तस्वीर थी और ये जो सारी चीज़ें थी, इन सब ने पूरे माशरे को बहुत ज़्यादा दुखी किया और बहुत तशवीश का वो बना दिया। स्वीडन में कुरान हकीम पर हमला किया गया और हमने देखा कि कुरान के नुस्खे को जब जलाने की कोशिश की गई, वो तस्वीरें हमारे लिए नाकाबिल कबूल थी, नाकाबिल बर्दाश्त थी और हमारे अंदर हिम्मत और सकत ही नहीं थी कि हम उन फुटेज को देख सकते। आज हमने यूरोप की तरफ और पूरी दुनिया में बसने वाले मसीहों की तरफ पाकिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो पूरी दुनिया में इश्तिहाल का सबब बन सकती हैं। जब हम दुखी होते हैं कुरान की तौहीन पर, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन पर, तो पूरी दुनिया भी दुखी होती है। जब इस तरह के वाक़यात हमारी ज़मीन से पैदा होते हैं तो हम सबको बाहर निकलना चाहिए, इन वाक़यात की मज़म्मत करनी चाहिए। और हमने असल में क़ायद आज़म का वादा तोड़ा है। क़ायद आज़म ने पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के साथ एक वादा किया था कि तुम अपने चर्चों में जाओ, तुम अपने मंदिरों में जाओ, तुम अपने गुरुद्वारों में जाओ और तुम्हें हक़ हासिल है कि जो तुम्हारी तालीमात हैं उन पर अमल पैरा हो। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर मसाइल पैदा हुए। क़ायद आज़म ने इस मुल्क की अक़लियतों के साथ जो वादा किया था, उस वादे को हमने जड़ांवाला में तोड़ा और सिर्फ जड़ांवाला में नहीं, कई और मकामात पर भी वादा हम तोड़ चुके हैं। तो रियासत के बासियों को मुतहर्रिक होना पड़ेगा और खुल के सामने आना पड़ेगा। आज हम पाकिस्तान के शहरियों से बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई एक ख़बर आती है और आप उस ख़बर के पीछे दौड़ पड़ते हैं और आप तहक़ीक़ नहीं करते और बग़ैर तहक़ीक़ के आप हमले करना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तानी नौजवानों से और पाकिस्तान के शहरियों से हम पूछते हैं कि उस मामले पर अपनी राय क्या रखते हैं और दूसरा इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सना एक बैंक में जॉब करती हैं और इनसे हम पूछेंगे कि इनके जो अपना नुक्ता नज़र है वो क्या है और ये क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि इस सारे वाक़े पर आप क्या रद्द-ए-अमल है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। सही। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ समझ नहीं आती। हम लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हैं, हम उनको अपना एक फ़ोकस बना के अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखते हैं। कहाँ पर कौन सी ऐसी हदीस में, कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपने उस दौर के अंदर भी जो होता था। और ये बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल है, सबको पता है कि एक औरत जो थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकती थी। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं। जब 3 दफ़ा कूड़ा फेंका, चौथे दिन वो नहीं थी, वो बीमार थी, वो ये उसका घर जलाने के लिए नहीं चले गए थे। वो सारा उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा नहीं कर लिया था कि क्योंकि उसने अगेंस्ट एक चीज़ की है अल्लाह के पैगंबर के ऊपर,
ٹھیک ہے, یہاں پہ تو صرف ورڈنگز اور اشارے اور کارٹون کی باتیں کر رہی ہیں, وہ تو ایک لائیو مجسمہ تھے ہمارے سامنے, وہ اس ہستی نے کچھ نہیں کیا, تو ہم کون سی ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ ہمارا اسلام اتنا کمزور ہو گیا ہے, ہم کہاں سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ اتنے کمزور ہیں ہم. اب دیکھیں ہمارے باہر کے ملکوں میں بھی کارٹونز بنائے گئے, پروٹیسٹ ہوئے یہاں پر. آپ لوگوں نے اگر احتجاج کرنا تھا, آپ لوگ وہاں جا کے ان کے گھر جلا دیتے, وہ تو نہیں آپ نے کچھ کیا. فارنرز تھے نا, وہ گورے تھے. آپ کی کمیونٹی میں, آپ کے ملک میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں, مطلب کہ کل کے اٹھ کے میں اگر کسی کے بارے میں کچھ کر دوں اور دوسرے بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے, بٹ وہ ایک کلب کر کے گروپ بنائیں گے اور میرا گھر جلا دیں گے. سب سے زیادہ سوچیں, چھوڑ دیں. ہم مسلمان ہیں, ہندو ہیں, عیسائی ہیں, کرسچن ہیں, ہم کچھ بھی ہیں, سب سے پہلے انسان ہے نا. اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ایک مسلمان کے بیٹے کو ہوتی ہوگی, مسلمان کی بچی کو ہوتی ہوگی, مسلمان کی بیوی اور شوہر کو ہوتی ہوگی. مطلب ہم نے اپنی تعلیمات سے سیکھا کیا کہ دوسروں کو تکلیف دینا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے اسلام میں؟ دوسروں کو تکلیف دے کے کہ میرے پیغمبر یا میرے اس چیز کے بارے میں انہوں نے یہ کہا. ہم اتنے کمزور ہیں, ہمارے تو اتنے ایمان مضبوط ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن پاک کی کتاب ہے, اور جب سے یہ اتری ہے اس میں کوئی چینج نہیں کیا جا سکا. ہمارے پاس اپنی حدیثیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے اوپر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی گزار سکیں. میں صرف ریکویسٹ بھی کیا کرنی ہے, مجھے بس صرف ایک یہ چیز تکلیف دہ لگی ہے کہ مطلب یہ نہیں سوچا کہ آپ کرسچن تھے یا کوئی بھی تھے, مسلمان کی بھی تو چیز ہوتی ہے نا. لیٹس سپوز کوئی بھی کمیونٹی ہوتی, آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ نے یہ اٹیمپٹ کر کے کیا کیا, اس سے کیا ہوا؟ سارے لوگوں کے گھر آپ نے جلا دیے, اپنے مسلمانوں کے اوپر جو باہر بیٹھے لوگ ہیں, ہم ویسے ہی نیگیٹو امیج پورٹرے کرتے ہیں, آپ نے ایک اور چیز دے دی اس کے اوپر سے, کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ہے, کوئی ایسی منسٹری ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول اپ کر سکتی ہے؟ کوئی ایسے لوگ ہیں ان منسٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے جو اگر اس طرح کی کوئی وائب کریٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لے سکے, رادر دین کہ میں یہاں پر 10-15 لوگوں کو جمع کروں اور کسی کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں؟ کوئی کیسز نہیں ہے, کوئی مطلب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ یہاں پر ہے. پہلے اس منسٹری کو آگے آنا چاہیے, ان منسٹری کے لوگوں کو آنا چاہیے. کبھی بھی کہیں پر بھی اس طرح کی چیز ہوئی ہے, آپ کے باہر جو کنٹری کے اندر پوسٹرز بنائے گئے, کارٹونز بنائے گئے, کیا ہوا؟ UN لیول تک اس چیز کو اٹھایا گیا, کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کی گئی. اس طرح نہیں کیا گیا کہ 50 بندے جمع کرو اور آپ ساری دنیا کو آگ لگا دیں. دس از ناٹ دا وے. ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں, ہم جس ہستی کو فالو کرتے ہیں, پلیز آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں, آپ اس سوچیں کہ جو بندہ باہر بھی بیٹھا ہے جو ایک گورا ہے نا, وہ کہے گا کہ یہ قرآن پاک کی یہ تعلیم ہے, وہ اس ہستی کو فالو کرتے ہیں, ان کے اسلام میں یہ چیز ہوتی ہے. ہمارے اسلام میں کسی کو تکلیف دینا, قتل کرنا یہ نہیں ہے. ہم لوگ اتنا کمزور اسلام نہیں ہے ہمارا کہ کسی نے بھی کچھ کہہ دیا. اور یہ جو آپ دوسری میڈیا کی بات کر رہے ہیں, میڈیا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, ہم لوگوں نے اتنی نیگیٹو ہائپس کریٹ کر دی ہیں. آپ اپنا کوئی بھی میڈیا چینل اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے جیو پہ, ایئر وائی, وٹ ایور دا چینلز آف دا نیم, ہم لوگ اپنا نیگیٹو امیج پورٹرے کریں, کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہاں پہ کچھ ہوگا, کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا, سب سے پہلے میڈیا کا بات کچھ ہوگی اور اینڈ میں کچھ پہنچے گی. یہ سب کچھ نہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے اسلام کو جو ہم عالم مدار کہتے ہیں نا, قوم مسلمان ہونے کے لیے اچھا ہے, اور نہ ایک انسانیت کے لیے یہ چیز اچھی ہے. تو میں اس کو بہت ہائیلی کرتی ہوں پروٹیسٹ کے, مطلب دس از ریلی سم تھنگ کہ آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ یار مطلب ایک انسانیت بھی یہاں پہ نہیں رہ گئی. ہمارے کہاں ہے ہماری؟ اور میں یہ بالکل چاہتی ہوں کہ یہ جو منسٹریز ہیں اس طرح کی, پلیز اس کے اندر انوالو ہو اور ان ایشوز کو ریزالو کریں. آج آپ نے یہ ایشو ریزالو نہیں کیا, کل کو آپ کے اسلام کے بارے میں کوئی اور کچھ کہہ دے گا, کل کو آپ کیا کریں گے؟ اس طرح تو سارا پاکستان جل جائے گا. سو میری پلیز ریکویسٹ ہے ان منسٹریز سے, ان لا اینڈ آرڈر سچویشنز میں جو آپ کے ہائر اینڈ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ پلیز اس ایشوز کو ٹیک اپ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ہیں اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے, ہم انٹرنیشنل لیول تک جائیں گے. اب یہ سارا جو ہے نا قانون ہاتھ میں لینا یا کسی کو نقصان پہنچانا, اس کو خدارہ چھوڑ دیں. زرتار یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا جڑاں میں, تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں تو ایسے جتنے بھی واقعات ہیں ان کی پرزور مذمت کرتی ہوں, کیونکہ اگر کوئی سٹانس ایسا انہوں نے لیا ہے توہین رسالت کا, جو انہوں نے بیس بنائی ہے جس کا ابھی کوئی پتہ بھی نہیں ہے, اس کے گراؤنڈز بھی نہیں پتہ, اور اس کے اوپر انہوں نے یہ سارا ریئیکٹ کر دیا ہے,
تو اس کے رزلٹ دیکھیں, کانسیکوینسز دیکھیں کہ کیا آئیں گے. مطلب اگر انہوں نے یہ سٹانس رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر انہوں نے توہین کی ہے تو اس کے ریئیکشن میں کیا کر دیں, تو اس سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ کیا ان کے دور میں, ان کی موجودگی میں توہین رسالت نہیں ہوئی, ان کا کیا یہی ریئیکشن تھا, یا ان کی آل کا یا ان کے اصحاب کا کیا یہی ریئیکشن تھا. اگر ایسا ہی ریئیکشن تھا تو ٹھیک ہے, ایسے ہی کریں. پھر سارے مسلمان میرا خیال ہے کہ اپنے باقی کام اور واجبات چھوڑ کے صرف یہ اشتعال انگیزی کے اوپر لگ جائیں, سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر دیکھیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, برداشت اور تحمل, اور دیکھیں اسلام جو مذہب ہے نا وہ تحمل اور بردباری کا ہے, اس کے کانسیکوینسز دیکھیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. آیا اس سے اسلام کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا یا وہ مزید کسی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی اشتعال انگیزی ہوئی ہے یا فیوچر میں بھی اگر ہوگی خدا نخواستہ, اور جتنی بھی ماضی میں ہو چکی ہیں, اس کا اسلام کے اوپر کتنا بڑا نقصان, کتنا بڑا دھبا ہے اسلام کے نام کے اوپر. تو میں تو بالکل اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کی پرزور مذمت کرتی ہوں, اور مسلمانوں کو یا جو بھی اگر کوئی ایجنٹ کے طور پہ اس کو کر رہے ہیں تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اسلام نے کبھی اس طریقے کے رد عمل کا کبھی بھی نہیں کہا, کیونکہ انسانیت ہر چیز کے اوپر مقدم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی, یہاں تک کہ اپنے گھر کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مقدم رکھا ہے. تو کعبے کی حرمت جب ایک انسانیت کی حرمت سے کم ہے تو ہاؤ کم کہ آپ اس طریقے سے, چاہے وہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں, کوئی بھی ہے, سب سے پہلے وہ انسان ہے. تو یہ میرا سٹانس ہے. بہت بہت شکریہ زرتار. زرتار نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا پورا مقدمہ بیان کیا اور بتایا کہ انسانیت ہر حوالے سے مقدم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک ہے جس میں آپ نے کہا کہ کعبے کی عظمت بہت زیادہ ہے, کعبے کی حرمت بہت زیادہ ہے, لیکن کسی مسلمان کی, کسی انسان کی عظمت اور حرمت اس سے بھی زیادہ ہے. اس وقت جی شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. کیسی ہیں شہزاد؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں کیا پہلی بات آتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم صرف اپنے مذہب کی بات کریں تو ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولا ہے کہ ہر ریلیجن کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. ریلیجن, کاسٹ یا کوئی بھی طبقہ لے لے, ہمیں عزت کرنی چاہیے. انسانیت پھر آتی ہے. تو میرے حساب سے تو یہ ایک بہت غلط چیز ہے. اگر ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے تو اوبویسلی جو دوسرے ریلیجنز ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی کہ ان کی بھی چرچز, ان کی بھی انجیل, مطلب ان کی بھی ایفیلیشنز ان چیزوں کے ساتھ, تو وہ بھی غلط ہے کہ ہمارا ریلیجن یہ چیز الاؤ نہیں کرتا. صحیح. اچھا شہزاد مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پر, اور ہم بغیر تحقیق کیے ہوئے دوڑ جاتے ہیں, بس کسی کو مارنا ہو, گراؤ جلاؤ کرنا ہو. اصل میں یہ ہمارا کلچر ہے جو اتنے ہم لوگ جذباتی ہیں. کلچر تو روایات کی خوبصورتی کا نام ہے, یہ تو بدصورتی ہے. بس یہ غلط چیز بیچ میں آ گئی ہے. آئی ڈونٹ نو کہاں سے آئی ہے, لیکن جذباتی بہت ہو گئے, لوگ سوچتے نہیں ہیں. اور یہ قوم بڑی جذباتی ہے کہ ہر چیز میں, جبکہ پیسفلی ایک چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے. بہت سارے حادثات ہوتے ہیں, اگر اس کو طریقے سے گورنمنٹ انوالو ہو اور مطلب لوگ اس کو آرام سے تحمل کے ساتھ اگر کریں تو یہ مسئلے نہیں ہوں گے پھر. اچھا شہزاد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہماری جو سوسائٹی ہے بس دوسری بات پہ نا ہمارے موقع سٹارٹ ہو جاتے ہیں, گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے, ہم مشتعل ہو جاتے ہیں فوری طور پر. تو یہ کیوں اتنی سختیاں کیوں آ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ بس ہمارے پولیٹیکلی بھی اگر ہم حالات دیکھیں تو کچھ ایسے ہی ہیں اب کہ آئی تھنک انسٹیڈ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بس میرے خیال میں اب یہ اپبرنگنگ ہو گئی ہے, جو کہ بہت غلط چیز ہے, جبکہ ہمارا نہ ملک ایسا ہے نہ ہمارا مذہب ایسا ہے. یہ بہت پیار والی چیزیں ہوتی ہیں, ہر چیز طریقے سے پیار سے کرنے والی چیزیں, لیکن وہ بس اب طریقہ ایسا شروع ہو گیا کہ اب سب کا مطلب یہ سٹائل بن گیا لوگوں کے لیے, اور یہ غلط ہے, یہ بہت غلط ہے. بہت غلط سٹائل ہے. اور ناظرین آپ نے شہزاد کی بات سنی اور دیکھیں کتنا پیارا میسج دیا ہے کہ آپ بات آرام سے بھی کر سکتے ہیں, دھیمے لہجے میں کر سکتے ہیں, اور یہ جو اشتعال ہے یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے, یہ آپ کو اندر سے بھی کھاتی ہے اور معاشرے کو باہر سے کھاتی ہے. یہ واقعہ انتہائی دل خراش اور بڑا تکلیف دہ ہے, کیونکہ ایک تو ہم بینگ مسلم, ہماری جو تعلیمات ہیں ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی بھی اقلیت کو, کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کو ہم کوئی تکلیف یا اس کو نقصان پہنچائیں. ہمیں تو ہمارا دین یہ اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اقلیتوں کا خیال کریں, ان کے حقوق کا تحفظ کریں. تو اس قسم کے واقعات سے جہاں باقی تو جو پوری دنیا کے اندر ایک آپ کا ایک نیگیٹو امیج جاتا ہے,
اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک میں جو سرمایہ کاری کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے ٹیرر اور خوف کے ماحول میں کوئی بھی کمپنی، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا، اقلیتوں کا، جانوں کا، مال کا تحفظ نہیں ہے تو اس کا وہاں پہ سرمایہ محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے، پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے، اور اپنے ملک کے جو قوانین ہیں، اور خاص طور پہ اپنے جو ہمارا دین ہمیں تلقین کرتا ہے، جو ہدایت کرتا ہے کہ اپنے غیر مسلم جو شہری ہیں آپ کے، جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی حفاظت، اور بین الاقوامی جو ہم آہنگی ہے مذاہب کے درمیان، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا، ٹالرنس رکھنا، برداشت کرنا، یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا ملک ترقی کرے گا، ورنہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا غلط ہوگا کہ آپ کا ملک، ویسے جو ایک کرائسس چل رہے ہیں، جو اکنامیکل کرائسس تو آپ کا ملک آلریڈی فیس کر رہا ہے، عوام ویسے ہی پریشان حال ہے، تو اس قسم کے واقعات کے بعد پریشانیاں بڑھ جائیں گی، ملک اور جو ہے نا وہ تباہی کے راستے کی طرف جائے گا۔ چند دن پہلے ایک توہین رسالت کے ضمن میں کچھ نازیبا کچھ حرکات ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے جو اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اس سلسلے میں اس میں کوئی شک نہیں اس بات میں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، یہ ایمان کا خاصہ ہے، اور نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے اقوال پاک، بلکہ قرآن کریم میں واضح طور پر اس سلسلے میں ہدایات موجود ہیں۔ سورہ حجرات میں خاص طور پر کہ اللہ کے نبی کی عزت، اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو احترام ہے، عزت ہے، ان کا ادب ہے، وہ ان کو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا خیال رکھے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہمارے ہاں ملک میں خاص طور پر ہماری جو قوم ہے کہ جذباتی بہت ہے، اور بغیر تحقیق کے بغیر ثبوت کے بس کہیں قرآن کا نام آ جائے یا کوئی نبی کی اہانت کا کوئی ویسی بات ہے کہ شوشہ کوئی چھوڑ دے تو اس پر سب کود پڑتے ہیں، اور پھر ایسے اس میں کود پڑتے ہیں، ایسا جو ہے ان سے عوامل جو ہے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دین کے وہ منافی ہیں۔ اور یہاں پچھلے کوئی چند سال پہلے یہاں وہ جو سری لنکا کے بارے میں جو ہے وہ کوئی سلسلہ ہوا، ان لوگوں نے، علماء نے بھی مذمت کی، اور باقی بہت بری بات تھی، بہت برا عمل تھا ان جذباتی لوگوں کی طرف سے۔ تو پچھلے دنوں یہاں ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ میرے خیال میں ایک تجویز میرے ذہن میں ہے، ایک تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں گورنمنٹ کے لیول پر، گورنمنٹ کے سطح پر ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اور جہاں کوئی ایسا کوئی شوشہ چھوڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کے سلسلے میں، وہاں وہ کمیٹی اس کو جو ہے اس کو کرے، اس کو سامنے لائے، اور یہ اس کو باؤنڈ کرنی چاہیے، پوری قوم کو باؤنڈ کرنی چاہیے کہ ایسا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے سلسلے میں، قرآن کے اہانت سلسلے میں اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو کوئی اور حرکت نہ کرے، عام لوگ اس کمیٹی کو ایک وہ باختیار بنائے، وہ دیکھے، اس میں علماء شامل ہوں، ان میں مفکرین شامل ہوں، اس میں جو ہے عام لوگوں میں جو عام لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ہاں جی، ان کا جو ہے ہونا چاہیے، ان کے کمیٹی میں شامل ہو، وہ اس کو دیکھے، وہ دیکھنے کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہاں اس کا یہ مواخذہ جو کیا جا رہا ہے، کیا یہ یقیناً جو ہے اسلام کے روح کے، اسلام کے اس کے خلاف تو نہیں ہے کہ یہ بات کنفرم حقیقت ہے یہ۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کوئی ڈیسیژن لے، اور اس کو بالکل اناؤنس کیا جائے، باقاعدہ اعلان کیا جائے پورے ملک میں کہ بھئی یہ سلسلہ جہاں بھی شروع ہو رہا ہے، کہاں کوئی سامنے آ رہا ہے، وہ کوئی حرکت نہ اگر کرتے اس کو سزا دی جائے۔ تو لہٰذا ایک ایسی بااختیار کمیٹی ہونی چاہیے جس میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء اس میں جو ہے اجلاء علماء شامل ہوں، جو دین کو سمجھتے ہوں، اور وہ حضرات جو ہے بھی
جو ہے وہ باثر ہوں ہمارے معاشرے میں، ان کو اس میں کیا جائے، اور یہ گورنمنٹ کی سطح پر ہو. وہ جہاں بھی سلسلہ، پھر ادا کر رہا ہوں اس بات کا کہ جہاں بھی یہ سلسلہ کوئی سامنے آ جائے، اس کو وہ دیکھے، وہ کمیٹی دیکھے، ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی اس کو سزا دینی یا نہیں دینی. بس یہی میں گزارشات ہیں میرے. یہ جو ملک میں جڑا والا واقعہ ہوا، یہ بہت قابل تشویش ہے اور قابل مذمت ہے. تو اس میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری اقلیتی برادری ہے ان کی پاکستان سے محبت میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان بنانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے اور انہوں نے حصہ پورا لیا ہے. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہماری عدالتیں بھی ہیں، ہماری قانون بھی ہے. ہمیں خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، وہ ہمیں کمپلینٹ کرنی چاہیے، وہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ، اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے. وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر انسان کے لیے. تو ہماری محبت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم ان کی جو محبت ہے اس کو، ان کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں خود نہیں سزا دینی چاہیے. یہ ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے. تو میری تمام مسلمانوں سے، اپنے ملک کے لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر اس طرح کا ملک میں واقعہ ہو تو اس کو گورنمنٹ لیول پہ اٹھانا چاہیے، عدالتوں میں جانا چاہیے، کمیٹی بنانی چاہیے، چاہے جائے کہ وہ اقلیتی برادری کے ان کے دکھوں میں اور اضافہ کریں. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ برداشت پیدا کریں. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو مسلمان ہیں وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. جڑاوالا میں ایک واقعہ بڑا سنگین نوعیت کا ہوا ہے، اور اس طرح کے واقعات مختلف اوقات میں معاشرے میں جنم لیتے رہتے ہیں. پوری دنیا میں شدت پسند بھی موجود ہیں اور کسی بھی مذہبی چیز سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. اسلام وہ واحد دین ہے جو تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے، اور ہم بطور مسلم جب یہ بات کرتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس ایمان کا تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ آپ تمام مذاہب کا احترام کریں اور کسی بھی مذہب کی توہین نہ کریں. تو اس سلسلے میں اس واقعے کی ایک اور پہلو بھی ہے، ایک اور کڑی بھی ہے کہ ہندوستان میں حالیہ دنوں میں عیسائی برادری سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے. پادریوں کو قتل کیا گیا ہے، تقریباً 170 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں. اور اس پہلو سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں سے اٹھنے والی کوئی سازش یہاں پاکستان میں بھی پریویل تو نہیں کر رہی، اور اس کو بھی سختی سے کچلنا چاہیے. یہ واقعات اس وقت جنم لیتے ہیں جب قانون اپنی سپیس چھوڑتا ہے. اور دوسری سب سے بڑی ذمہ داری علماء کرام کی اور سماجی رہنماؤں کی ہے کہ وہ ایسا پیغام دیں معاشرے میں، ایسا یونٹی کا پیغام دیں، اتحاد کا، رواداری کا. اور جب وہ اقلیتی برادری کو تسلیم کریں گے، جیسے میں ابھی شروع سے ہی آغاز کر رہا تھا بات سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی مختلف تقاریر میں، بلکہ 33 سے زیادہ تقاریر میں آپ نے اس پر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہ جو اقلیتی برادری ہے اس نے پاکستان کے قیام کے لیے بہت ہمارے ساتھ مل کر کوششیں کی ہیں. ہمارے قومی پرچم میں اقلیتوں کے لیے سفید رنگ کا انتخاب کیا گیا. تو ہم بھی آج اس امن کا درس دیتے ہوئے اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو واقعہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جو ناموس رسالت یا حرمت قرآن پر ہمیشہ اس پہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں اور انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں قانون کو اور معاشرے کو، علماء کرام کو اس میں مل جل کر کردار ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ سب قوم کو یہ معلوم ہے کہ جڑنوالا میں ایک واقعہ درپیش ہوا. ہمارا مذہب اسلام جو ہے ہر مذہب کی حفاظت کر رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے کسی مذہب کے ساتھ تشدد یا کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی. اگر ایک شخص کسی نے غلطی کی تو اس کی سب کو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی جس طرح یہ واقعہ پیش ہوا.
सबूत हैं, हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास थाने हैं, कचहरियाँ हैं, उनके केस ट्रायल करना चाहिए कि भाई ये वाक़या दरपेश हुआ है। जैसा कि कारी बुज़ुर्ग साहब ने फरमाया कि ये हमें एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए, तो अगर ऐसी कमेटी बन जाए तो ये मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा अहसन तरीका होगा। एक और यहाँ पहलू है, एक और बात यहाँ सोचनी है हमें, आया क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन क्यों होती है, किसी और नबी की क्यों नहीं होती, यहूदियों के नबी की क्यों नहीं होती, ईसाइयों की नबी की क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सब नबियों के मानने वाले हैं, हम किसी मुसलमान किसी की तौहीन नहीं करते। गैर मज़हब हमारे नबी की क्यों तौहीन करते हैं? क्यों ये मसले दरपेश होते हैं, क्यों वाकई ये पेश आते हैं? रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहान के रब हैं, एक मुसलमानों के रब नहीं हैं। लिहाजा इसके लिए हमें सोचना चाहिए, हमारे उलमा, हमारी अदालतें, हमारे कानूनदान जो लोग हैं और हमारी हुकूमत जो है उसको ये बात सोचनी चाहिए कि बार बार ये वाक़े क्यों पेश आ रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। ये वाक़या हो गया है, इसके बाद ऐसा कानून बनाएं, इसको यहाँ ही रुक जाना चाहिए। मुसलमान बदनाम हो रहे हैं और गैर मज़हब जो लोग हैं उनकी कोशिश ही यही है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। तो मैं ये इतनी बात करना चाहता हूँ कि ये तदारक होना चाहिए इसका। जड़ावाला का जो सानिया हुआ है इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में ये खबर गर्म थी कि मणिपुर के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ, अक़लियतों के साथ हिंदुस्तान रवैया रवा रखे हुए है, क्योंकि उसे 2024 के इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं, और इसी तरीके से मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ वहाँ पे जो सिलसिला हो रहा है, इसके ताने बाने हमें इंटरनली के साथ साथ एक्सटर्नली भी जो है वो मिलते हुए नज़र आते हैं। हमें ये भी मालूम होता है कि जब भी कोई वाक़या, कोई इस तरह के इंसिडेंट इंडिया के अंदर रिपोर्ट होता है तो साथ ही किसी न किसी पाकिस्तान के इलाके में भी इस तरह का कोई वाक़या और सानिया होता है और इसे वैग द डॉग करने की कोशिश की जाती है, उस अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे कुछ इनफरादी फेल जो है मुबैना तौर पे वो कुछ लोगों ने कमिट किया है, लेकिन एक रवैया जो हमारे माशरे के अंदर पनप रहा है कि कानून को हाथ में लेना और उसके साथ साथ सज़ा और जज़ा का निज़ाम अपने हाथ से खुद ही देने की कोशिश करना, ये जो मॉब मेंटालिटी है इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। रियासत को अपनी अमलदारी की ज़रूरत है। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसी इंतशार फैलाने की कोशिश भी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें आइडेंटिफाई करके करार वाकई सज़ा देने की ज़रूरत है, उन्हें कटहरे में लाने की ज़रूरत है। और जो लोअर कोर्ट अगर उस शख्स को सज़ा देती है जो इस तरह का जुर्म कमिट करता है, तो हायर कोर्ट को उस सज़ा को एग्जीक्यूट कराने में लोअर कोर्ट की मदद करनी चाहिए और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मसला ये होता है कि जब ये लोग छूट जाते हैं तो इन्हें और इनकी हिम्मत में और इजाफा हो जाता है, फिर ये अगले वाक़े में बड़ी बड़ी दास्तानें, बड़ी बड़ी स्टोरीज खुद घड़ के सुनाते हैं और इस तरह का कोई कुशन इन्हें अवेलेबल होता है तो फिर जड़ावाला वाला सानिया होता है। हमें इस पर बहसीयत कौम आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरी कुव्वत के साथ रियासत को इसका जवाब देना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, हम्माद खान इनका नाम है और इनका ताल्लुक मर्दान से है, और इनसे हम पूछते हैं कि पाकिस्तान में ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, खुसूसन जड़ावाला का वाक़या है, और हम हर वाक़े के बाद यही कहते हैं कि खुसूसन ये वाला वाक़या है, खुसूसन ये वाला वाक़या है, लेकिन ये वाक़यात हमारी ज़मीन से कम नहीं हो रहे। हम ये समझते हैं कि शायद ये आखिरी वाक़या होगा, उसके बाद हम देखते हैं कि एक और वाक़या सामने खड़ा हमारा मुंह चढ़ा रहा होता है। तो अक्सर औक़ात ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो हमाद मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जिस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, हमारे नौजवान क्यों ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, और नौजवान क्या समझते हैं कि बुनियादी मसला कहाँ पर है? सर, मैं समझता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुए, आगे भी शायद हो, अगर हम अपना जो है ना अपना जो मामलात है उनको ठीक नहीं करें, हम अपने इल्म में इजाफ़ा नहीं करें, तो उससे ये होगा कि इसी तरह यही मसले होते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है इल्म की कमी है। अगर हम कानून को समझे, इल्म को समझे, तो ऐसे वाक़यात नहीं होंगे फिर। तो अच्छा, बात मुझे ये बात बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि इल्म की कमी की वजह से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन क्या हर बंदे का अपना एक सेंस नहीं है, अपना एक शऊर है ना हर बंदे का, और वो ये देखता है कि मुझे अगर कोई बंदा ये कहे कि हम्माद खान ने चोरी की है, हम्माद खान ने डकैती की है, क्या मुझे किसी अजनबी बंदे की बात पर अमल करके आपको जाके सज़ा देनी शुरू कर देनी चाहिए?
بالکل بھی نہیں, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور جو ہے ایسا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے پہلے ٹھوس ثبوت ہو تبھی کوئی ایکشن لینا چاہیے. بغیر ایکشن بھی ہمیں نہیں لینا چاہیے. ہمیں نہیں, قانون ہے اس کے لیے, پراپر قانون, پراپر لا ہے, بلیسفیمی لا ہے, باقی اور سارے لاز ہے, اس کے مطابق جو ہے ایکشن لینا چاہیے. خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, بہت غلط بات ہے. اور خود قانون کو ہاتھ میں لینا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم جس کی وجہ سے آپ کسی بندے کو سزا دے رہے ہیں, تو یہ جرم بھی اسی نوعیت کا اتنا ہی بڑا جرم ہے. جی بالکل اسی طرح ہے. بہت شکریہ حماد خان کی آپ نے بات سنی. اور دیکھیں یہ پاکستان کے نوجوان ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر اسی طرح کے حالات رہے تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہو سکتا, وہ محفوظ نہیں ہو سکتا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں اس ملک کے اندر امن و سکون کے ساتھ رہیں اور یہ ملک ترقی کرے تو اس کا بنیادی فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہی ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کریں, سماج میں تنوع کی تائید بھی کریں اور تنوع کو سیلیبریٹ بھی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ مومن کبھی بھی تحقیق کے بغیر بات بھی نہیں کرتا اور بغیر تحقیق کے کوئی عمل بھی نہیں کرتا. تو یہ ہماری بنیاد ہے. قرآن اور اسلام کی تعلیمات ہمیں اسی جانب متوجہ کرتی ہیں, اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ تو اسلام کے مطابق ہے لیکن ہمارا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے. اور روز حشر اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کریں گے تو وہ ہمارے دعووں پر نہیں کریں گے, ہمارے اعمال پر کریں گے. اور آپ اگر اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنائیں گے تو آپ پوری دنیا میں مذاق کا نشانہ بن جائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کے آپ مستحق ٹھہریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کچھ مزید لوگوں سے گفتگو کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہمارے سماج میں جو لوگ بستے ہیں ان کے اس واقعے پر تاثرات کیا ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جڑھانوالہ والے جو واقعات ہیں اور اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کی نفسیات کیا ہے, عام شہری ان واقعات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اور خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں, بہت پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا جو شناختی کارڈ ہے اسے مسخ کرنے میں اس قسم کے واقعات کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور دوست موجود ہیں, حماد ان کا نام ہے اور سوات سے ان کا تعلق ہے. ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. السلام علیکم حماد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے. حماد, بتائیے گا کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس طرح کے واقعات کے دو رخ ہیں. ایک جو ہے قانونی طور پر صحیح امپلیمنٹیشن کرنا اور دوسرا پبلک اویئرنیس. تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اس قسم کے واقعے وقفے ہوتے رہتے ہیں اور بار بار عوام میں غم غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. مگر میرے خیال میں اس جو غم غصہ ہے اس کو کوئی صحیح پازیٹیو طریقے سے تبدیل نہیں کیا جاتا کہ ایسی چیزوں کے خلاف اویئرنیس لائی جائے عوام میں. اور دوسری بات جو ہے, ہم جب ہر بار یہ مسئلے ہوتے ہیں تو ہم قانون کا جو صحیح طرح سے امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں دیکھ پاتے کہ کیا ہوا, کیس کا کیا, کیونکہ بار بار ہوتا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جب صحیح طرح سے آگے لے کے جائیں گے, قانونی کارروائی ہوگی اس کے بعد اور ابھی جو ہے اس پر, تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو چیز رہے گی اور اس کی روک تھام کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حماد آپ کا. اور حماد نے بڑی اہم بات کی ہے کہ قانون کا اطلاق ہونا چاہیے اور لوگوں کو قانون پر عمل کرنا چاہیے. جب آپ یہ کریں گے تو معاشرہ بہتر ہوگا. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ جاوید اکرم عباسی صاحب موجود ہیں. یہ بزنس مین ہیں اور ایک بڑا تعلق ہے ان واقعات کا ہمارے بزنس کے ساتھ بھی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس بات کی متلاشی ہے اور اس بات کی تمنا کرتی ہے کہ دنیا بھر سے انویسٹر پاکستان آئیں, ٹورسٹ پاکستان آئیں. لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پوری دنیا میں خوف کا میسج آتا ہے اور اس خوف کی میسج کی وجہ سے نہ سرمایہ کار پاکستان میں آتا ہے اور نہ ہی سیاح پاکستان میں آتا ہے. جب سیاح یہاں نہیں آئیں گے, سرمایہ کار نہیں آئیں گے تو پاکستان میں جو کاروبار ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا اور پھر بے روزگاروں کا ایک لشکر ہوگا جو ہم گلی گلی چوک چوک چوراہوں میں دیکھتے رہیں گے. تو جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے اس طرح کے واقعات پر آپ؟ دیکھیں, ہمارے نبی آخر زمان رحمۃ اللہ عالمین جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ مسلمان جو ہے نا امن پسند ہے.
اور میرے خیال میں ہمیں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو ہم نے جو روایت سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کافر عورت جو ہے نا وہ کچرا پھینکتی تھی، اور ایک دن جو ہے نا اس نے نہیں پھینکا تو وہ اس کا پتہ کرنے چلے گئے کہ اللہ خیر کرے وہ کس پریشانی میں تو کسی میں نہیں ہے، کہ ہمیں وہ اس درس پہ چلنا چاہیے. لیکن بیسک ہم جذباتی قوم بن چکے، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بلا تحقیق جس طرح کوئی وہ نہیں کر رہا کہ یہ کیسے ہوا کس طرح ہوا، بس اٹیک کرو اور مارو اس کو جا کر، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا. ایسے ہی ہے بس. تو میرے خیال میں ایسے ہونا چاہیے کہ اگر اس چیز پہ کم از کم انصاف کا نظام تیز ہونا چاہیے. اگر کہیں سے اداروں کو کوئی کمپلین جاتی ہے ایسا کچھ فوری ایکشن ہونا چاہیے، اور ان معاملات کا سدباب کے لیے کوئی پراپر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے نا اپنا ان چیزوں سے بچ سکیں اور معاشرے میں بہتری آ سکے. اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ کاروبار پر کیا اثرات پڑتا ہے، تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے ان کارناموں کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے وہ کس طریقے سے ڈوبتی جا رہی ہے. دیکھیں پاکستان بیسک اگر دیکھا جائے تو ایک ٹورزم انڈسٹری کے طور پہ جو ہے نا اس کو جانا چاہیے، اور دنیا سے جو ہے نا فارنر لوگ اور اس طرح جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایسے حالات ہوں گے تو ایک خوف کی فضا ہوتی ہے. دیکھیں ایک واقعہ ہوا اور آج 8-10 سال پہلے ایک اس طرح ہوا تھا کوئی سری لنکا والا، لیکن کیا ہے کہ ایک امیج بن جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ دہشت گرد ہے، یہ مارتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے مارکیٹوں میں جو ہے فارنر آتے ہیں وہ دیکھیں تو پاکستان پیار کرنے والے لوگ ہیں. اگر کبھی بھی کوئی فارنر آئے یا یہاں پہ کوئی تقسیم ہے ہی نہیں، آج تک نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ساری کمیونٹی، بلکہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. یہاں پہ سکھ آتے ہیں تو لوگ ان کو جا کے وہ ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، ہندو آتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں. ساری چیزیں ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر ایک بندہ اگر ایسا کرتا ہے تو میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پورے معاشرے کو جو ہے اس بیٹ میں نہیں لانا چاہیے. اس وقت جی خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے. خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، آپ ٹھیک ہیں. اچھا خرم صاحب بتائیے گا کہ جو جڑاں والا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے واقعات جو آج کل جو رونما ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، اور جو بھی غلط ہوتا ہے نا اس کو ہم پولیس میں یا قانون میں اس کو رپورٹ کریں تاکہ قانون حرکت میں آئے اور قانون اپنا ڈیسیجن لے اور اس کو امپلیمنٹیشن ہو قانون کی. تو ہم لوگوں کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور جو بھی اس میں مطلب جس نے بھی غلط کیا ہوا ہے تو اس کو سزا قانون کی طرف سے ملنی چاہیے. تبھی ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک تبھی ترقی کر سکے گا. پبلک کا بھی یہی اوپینین ہے اور ہمارا بھی سب کا یہ اوپینین ہے کہ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. تو ہمیں اس طرح کی چیزیں رپورٹ کرنی چاہیے، جو بھی غلط ہوتی ہیں اس کو رپورٹ کریں تاکہ ہماری پولیس، ہمارے محکمے اپنا ایکشن لیں، اور اس طرح ہماری سوسائٹی ترقی کر سکتی ہے. تو ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا خرم صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ہمارا جو بنیادی کام بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خلاف قانون، خلاف ضابطہ چیز دیکھیں تو اس کو جا کر آپ پولیس میں رپورٹ کریں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں پولیس میں جائیں، کون اپنا ٹائم ضائع کرے، یہ کرے سارا. تو یہ بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان چیزوں سے وہ گھبرا جاتے ہیں. لیکن وہ جو شر پسند ہیں وہ سر چڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو اپنا سارا کام کر، شر پسند کام کر رہا ہوتا ہے. وہ جو اپنے آپ کو ڈیسنٹ سمجھتا ہے نا، ذمہ دار، وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے. وہ ذمہ داری سے غافل ہوتا ہے. اس کو بھی چاہیے کہ جب وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے کہ غلط ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا معزز شہری اور ایک پڑھا لکھا شہری ہونے کا اپنا ثبوت دے، اور وہ جا کے پولیس تھانے میں ہی رپورٹ کریں ان چیزوں کو، تاکہ یہ چیزیں اسی طرح ختم ہو سکیں گی. اگر ہم سارے قانون ہاتھ میں لیں گے تو اس کا سلوشن نہیں ہے، پھر ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گا. تو ہمارا ایک یہی خیال ہے کہ یار اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے اس کو رپورٹ کریں تاکہ اپنا پولیس اور قانون حرکت میں آئے، اور پھر وہ اس کا سلوشن جو نکلے گا تو وہ زیادہ پائیدار ہوگا. اس سے ہماری سوسائٹی محفوظ ہوگی، نہ کہ ہم انتشار کی طرف جائیں گے. اور چونکہ یہ ملک ہم نے سب کے لیے آزاد ہوا تھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مل جل کے رہیں. کوئی اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں کسی کے جذبات جس سے متاثر ہوں، اول تو وہ نہیں ہونے چاہیے. اگر ہوتے ہیں تو اس کو پراپرلی رپورٹ کریں تاکہ قانون حرکت میں آئے اور یہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. جی اس وقت تنزیل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنزیل صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تنزیل صاحب بتائیے گا کہ آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ لوگوں کو ہم کیسے بتائیں، کیسے سمجھائیں کہ قانون کی عملداری ایک مہذب شخص کی اور مہذب معاشرے کی علامت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جڑاں کا واقعہ ہے یہ ایک معاشرتی انتشار کی طرف جاتا ہے. تو ہمیں بھی پاکستانی اور ایک مہذب قوم ہونے کی جو ہے نا بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مہذب قوم ہیں، اور ہمارے فلیگ میں جو وائٹ ہے دیٹ از فار مائنورٹیز، ان کو بھی یہاں پہ رہنے کی آزادی ہے.
تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسا واقعہ اول تو ہونا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے دین کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہر مذہب کو آزادی تھی اپنے دائرہ کار میں رہ کے اپنے مذہب کو دیکھنے کی, اور جو مسلمان تھے وہ اپنے کردار کے ساتھ جو غیر مسلمز ہیں ان کو کنورٹ کرتے تھے ٹورڈز اسلام. تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں ایز اے پاکستانی, ایز اے محب وطن, ٹھیک ہے, ایز اے مسلمان. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہو تو ہمیں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. ہم لوگ کنسرن جو بھی تھانہ ہے وہاں جائیں, وہاں درخواست دیں اور قانون کے تھرو اس چیز کو روکا جائے, نہ کہ ہم خود بدلہ لینا شروع کر دیں, ہم جناب خود جلانا شروع کر دیں. تو قانون کی طرف جانا چاہیے, اور قانون کو بھی چاہیے ہمارے جو بھی قانون ہے, جو بھی وہ کنسرن تھانہ ہے, کہ اس چیز کو روکے اور اس پہ فوراً عمل کریں اور فوراً اس پہ اپنی کارکردگی دکھائے اور اس چیز کو روکے تاکہ آئندہ ایسے جو واقعات ہیں وہ رونما نہ ہوں. اچھا تنزیل صاحب, بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رجحان پایا جاتا ہے, سوشل میڈیا پر کسی نے ایک نے پوسٹ ڈالی, فیک پوسٹ ہے, ہم دھڑا دھڑ اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ جانے بغیر کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے. آپ کا کیا جاتا ہے کہ آپ تحقیق نہیں کرتے اور آپ اپنے معاملات میں, یعنی میرے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو میں لوگوں کو صفائیاں دیتا پھرتا ہوں کہ یہ غلط ہے, اور آپ کے بارے میں جب کوئی بات آتی ہے تو میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں ہاں انہوں نے غلط کام کیا ہوگا, فوراً دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہوں. مذہبی تعصبات کی وجہ سے, سیاسی تعصبات کی وجہ سے, علاقائی اور لسانی تعصبات کی وجہ سے لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے, لوگوں کو ہم یہ کیسے سمجھائیں کہ بغیر تحقیق کے آپ چیزوں کو شیئر مت کریں, اور بغیر تحقیق کے کسی کے کہنے پر لوگوں کی جان مال املاک کے لیے نقصان کا سبب نہ بنیں. بالکل صحیح کہا. دیکھیں, ہم بینگ اے مسلم یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کریں. اور اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ بغیر تحقیق کسی پہ الزام تراشی یا کوئی غلط بات کہنا کسی کے بارے میں بھی وہ ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی یقین نہ کریں, خود تحقیق کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر الزام تراشی کریں گے تو یہ غیبت کی مد میں آتا ہے, اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے ہمارے مذہب میں. تو اسی طرح ہم اگر دین کی تعلیم کو فروغ دیں, لوگوں میں دینی رجحان لے کے آئیں. دیکھیں, ہیومینٹی کے لیے دین اسلام ایک کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے. ہم نے قرآن تو ہمارے ہر گھر میں ہے, ہر جگہ ہے, اس کو ہم اللہ معاف کرے آج کل تو پڑھتے بھی نہیں, لیکن ہم اس کو چاہیے کہ ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں, تشریح پڑھیں, اور جو سکولرز ہیں, علماء ہیں, جو ہماری مساجد ہیں اس پہ بیٹھیں. اور مساجد کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے علماء کی کہ وہ ایگزیکٹ بات بتائے کہ ہاں اس چیز سے منع ہے, یہ چیز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن تنزیل صاحب یہ آپ کی بات بڑی اہم ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے دار تھے, اور اس بات کا نعرہ لگا رہے تھے کہ وہ عشق رسالت میں سرشار ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سارے دینی مزاج کے لوگ تھے جنہوں نے جا کر یہ سارا کام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تعلیم ہی کافی نہیں ہے, ساتھ جو دین تہذیب آپ کو دیتا ہے اس پر عمل پیرا ہونا, اس کو جاننا, یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت ہی اہم بات کی. اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا کسی صورت میں درست نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور اس امید کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ حق کو حق کہیں گے اور حق کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے معاشرے کے اندر شر انگیزی جنم لے اور انتشار پیدا ہو. اپنی بات کرنی ہے, ڈٹ کے کرنی ہے, سچائی کے ساتھ کرنی ہے, اور تحقیق کر کے کرنی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 4 بندوں سے ایک بات سنیں اور اسے بیان کرنا شروع کر دیں. جب تک آپ کی اپنی تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی, ذمہ داروں کے منہ سے آپ ان باتوں کو نہیں سن لیتے, تب تک آپ نے انہیں پھیلانا نہیں ہے, انہیں آگے نہیں کرنا. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے اور ہمارے معاشروں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے. فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے, اور ہم سارے اس سیلاب کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور پاکستان میں, انڈیا میں اور دیگر کئی ممالک کے اندر سوشل میڈیا نے ایک بہت بڑا عذاب پیدا کیا ہوا ہے. تو یہ نہ ہو کہ سوشل میڈیا کی کوئی پوسٹ,
کوئی ٹویٹ آپ دیکھیں اور آپ سمجھیں کہ یہ سچ بات ہے، آپ نے جب تک پوری تحقیق نہیں کی تب تک آپ نے اس کو آگے پھیلانا نہیں ہے۔ ایک ذمہ دار شخص کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ تحقیق کر کے اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔